औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। पश्तो में एक शेर है कि दस्तार तड़ी हजार दी द दस्तार सड़ी पशमार दी। मफहूम उसका ये है कि वैसे तो दस्तार पहनने वाले बहुत हैं लेकिन उसके अहल बड़े कम हैं। मैंने भी पहना हुआ है, पता नहीं अहल हूँ कि नहीं, लेकिन अपनी कौम ने, अपने अवाम ने मेरे सर पे 2 दफ़ा पहनाया और तीसरी दफ़ा मेरे लीडर इमरान खान साहब को मेरे हल्के से मर्दान से 3 दफ़ा मेरे हल्के के अवाम ने ये दस्तार इमरान खान और मेरे सर पे और हमारी तहरीक इंसाफ के सर पे रखी। मैं उनका मरते दम तक एहसानमंद रहूँगा, मर्दान का, खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर का, पूरे पाकिस्तान का। लेकिन जिनने मुझे वोट दिया है मैं उनका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ी इज्जत आपकी पगड़ी आपने मेरे सर पे रखी, मेरे लीडर इमरान खान के सर पे रखी। दस्तार हमारे मुल्क में हमेशा इज्जत और तकरीम के लिए यूज़ हुआ। जिहाद में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने दस्तार बांधी, टीपू सुल्तान ने भी दस्तार बांधी थी। और आज भी जो वर्दी में या बगैर वर्दी के मुजाहिद निकलते हैं, चाहे फौज में हो या आम कपड़ों में, दस्तार बांधे निकलते हैं पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए। आज मैंने मुनासिब समझा कि वो दस्तार पहन के कुछ बातें आपके सामने करूं जो मुझे मेरी कौम ने पहनाई 2013 में, फिर 2018 में, फिर 2022 में। हमारे एक पश्तो के मशहूर शायर हैं खुशहाल खान खटक बाबा, और वो भी अपने वक्त में जुल्म व जबर के खिलाफ खड़े रहे। और उनका एक शेर है कि ज़ो खुशाल तुर पलास कफन पगाड़ बरा पासन का खबर शुम ची पुख्तुन दचा गुलाम ने, कि मैं खुशहाल खान खटक कफन पहने और तलवार हाथ में लिए कब्र से बाहर निकल आऊंगा अगर मुझे ये पता लगा कि पश्तून किसी का गुलाम बन गया। तो ये मुल्क हमने गुलामी के खिलाफ एक आज़ादी के लिए बनाया, और मुझे इस बात पे फ़ख्र और खुशी है, जिस बात पे फ़ख्र और खुशी है कि जिस आदमी के साथ खड़ा हुआ इमरान खान के, वो भी इस मुल्क के लिए खड़ा था और खड़ा है। दोबारा भी मौका मिला सियासत में, कभी ज़िंदगी में दोबारा भी इमरान खान ही मेरा लीडर होगा। हाँ, माजी में कभी गया, अगर आज से 100 साल पीछे अल्लाह ले गया तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होंगे। लेकिन इस बात पर मुझे खुशी है कि सन 47 में जब ये मुल्क बन रहा था तो उससे तकरीबन 20 साल पहले 1927 में मेरे दादा खान पीर मोहम्मद खान साहब ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन शामिल हुए, अलीगढ़ तहरीक में शामिल हुए, मुस्लिम लीग में शामिल हुए और तहरीक पाकिस्तान में एक फ़आल किरदार अदा किया। सन 1940 में जब करारदाद लाहौर पास हो रही थी, वही पीर मोहम्मद खान साहब ज़िला मर्दान और खैबर पख्तूनख्वा से काफिले लेके ये गए और मुस्लिम लीग के अकाबरीन के साथ, और वहाँ लाहौर मिंटो पार्क में कई हफ्ते उन्होंने गुजारे, पड़ाव डाले और करारदाद पाकिस्तान, जो पहले करारदाद लाहौर के नाम से मंसूब थी, फिर करारदाद पाकिस्तान के नाम से पास करके वापस आए, तहरीक में हिस्सा डाला, 7 साल तहरीक चलाई। तहरीक पाकिस्तान में डी ए खान जेल में गए, ज़ाहिर बहुत से लोग पाबंद सलासिल हुए, और एक स्टूडेंट लीडर के तौर पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो पीछे तस्वीर है, उनके दायां हाथ बने और जेल काटी। इस बात पे फ़ख्र और खुशी है, अल्लाह का शुक्र है कि न सिर्फ मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान, जो आज मेरी जमात के लीडर हैं, उनके वालिद करामुल्लाह खान नियाजी साहब भी सन 40 में करारदाद लाहौर में उसी ग्राउंड में थे। और इस बात का जिक्र मैंने लाहौर मीनार पाकिस्तान जलसे में किया था कि आज उन लोगों के पोते और नवासे जो हैं वो आज पाकिस्तान बचाने निकले हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। तो मुझे नहीं पता था, कि खैबर पख्तूनख्वा के बुलंद पहाड़ों से निकलने वाला एक नौजवान अली मोहम्मद, मेरे जैसे बहुत से नौजवान हमारे साथ शामिल हुए इमरान खान साहब के साथ 2013 में, जब इन्हीं पहाड़ों से, मेरा हल्का मालाकंड के पहाड़ों के दामन में है, एक तरफ बुनेर की पहाड़ियां हैं, इस तरफ मालाकंड की हैं, इस तरफ बुनेर की हैं, इस तरफ बाबो दोशमजो की पहाड़ियां हैं, सवाबी का इलाका है, इस तरफ मोमंद डिस्ट्रिक्ट है, बीच में 4 सदे की नहरें हैं, 4 सदे के दरिया हैं, सरखेज इलाका है, बुलंद बड़ा पहाड़ और जर्री और गयूर कौम, और इस तरफ सामने पर पेशावर वैली के वसी वरीज मैदान है। ये नौजवान अली मोहम्मद, जिसको आप अली मोहम्मद खान के नाम से जानते हैं, 2013 में
پاکستان زندہ باد کی سوچ ذہن میں رکھ کے عمران خان کے ساتھ شامل ہوا، اس سوچ کے ساتھ جو میرے چچا لیاقت خان نے کی تھی کہ ہم اس لیے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں کہ میرے 2 سال کی نواسی آج بولنا سیکھ رہی ہے، کل جب بولے گی مجھ سے پوچھے گی کہ نانا جان پاکستان جب تباہ ہو رہا تھا آپ کیا کر رہے تھے، تو میں اس کو کہوں گا کہ بیٹا جو بچا رہے تھے میں ان کے ساتھ تھا۔ ہم اس سوچ کے ساتھ آئے خیبر پختونخوا کے ان پہاڑوں سے، میں اسلام آباد اس وقت میں دارالخلافے میں بیٹھا ہوں، اس اسلام آباد میں اس سوچ کے ساتھ آیا تھا کہ وہ جو پہاڑوں میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ نعرہ اب اسلام آباد کے ایوانوں میں گونجے گا، اور وہ گونجا۔ علی محمد کے منہ سے وہ آواز نکلی، اللہ نے نکالی، میرے جیسے اور ساتھیوں کے منہ سے بھی نکلی، پاکستان زندہ باد۔ ہم نے کہا مرتے دم تک وہ کہتے رہیں گے، مرتے دم تک پاکستان زندہ باد، ہماری قبر سے بھی آواز آئے گی۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ خیبر پختونخوا سے آنے والا یہ شخص، یہ نوجوان جو آنکھوں میں پاکستان زندہ باد کے خواب سجائے رکھتا تھا، اس کو اسی اسلام آباد سے ایک دن پکڑ کے اور اپنے گھر مردان میں بیچ کے اس پہ غداری کا پرچہ کٹے گا، اور وہی غیور عوام جنہوں نے اس کو غیرت کے نام پہ پاکستان کے لیے عمران خان کی جھولی میں پھینکا تھا کہ جاؤ عمران خان اس کو لے جاؤ، یہ بھی تمہارے ساتھ ہوا۔ اپنے ہی مردان میں مجھے نہیں پتا تھا کہ 780A جو دہشت گردی کا پرچہ ہے، آرمی ایکٹ 5912، سیکشن 7 سیکرٹ ایکٹ 120B، اور پتہ نہیں کون کون سے پرچے مجھ پہ کٹے۔ اپنی عدالت مردان میں جو ریاست کی عدالت ہے، وہاں سے پرچہ ختم ہونے کے بعد عدالت سے سرٹیفکیٹ لینا پڑا کہ میں محب وطن ہوں۔ یہ ان لوگوں کے نواسے کو اور پوتے کو یہ سرٹیفکیٹ لینا پڑا جو قائد کے ساتھی تھے۔ کیا پیر محمد خان، میرے دادا خان پیر محمد خان، قبر میں پتہ نہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے کہ آج پاکستان تو ہم بنا کے دے گئے اس قوم کو، اور ہمارے پوتے ان حالات میں جب ہم پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے، سوات میں جو کچھ ہوا، میرے اپنے مردان میں جس بینچ پہ میں بیٹھ کے وکالت کرتا تھا، میرے استاد محترم عبداللہ جان ثانی صاحب جو بہت بڑے اسٹالورٹ تھے، خیبر پختونخوا کا بہت بڑا وکیل تھا، وہ بھٹو صاحب کے ساتھی بھی تھے ایک زمانے میں، ان کے بیٹے الیاس ثانی، میرے استاد کی فوتگی کے بعد ان کی سیٹ میں نے چلائی، 16-17 مہینے اس سیٹ پہ میں بیٹھا۔ میرے بھائی جیسا ساتھی ثانی صاحب کا بیٹا الیاس ثانی، میرے اپنے کچہری پہ خود کچھ دھماکہ ہوا، اور جس بینچ پہ میں بیٹھتا تھا وہ میرا ساتھی اس دھماکے میں شہید ہوا۔ اس دن میں نہیں تھا، ورنہ میری بھی لکھی گئی ہوتی۔ ایسے ہم نے دہشت گردی سہی ہے۔ میرے اپنے گھر، میرے علاقے میں 45 جنازے آئے 2013 میں جب خود کچھ دھماکہ ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہمارے علاقے میں، سوات میں، بونیر میں، چارسدہ میں، مردان میں، پشاور میں، مومند میں، خیبر میں، اور آج بھی ہو رہے ہیں، وزیرستان، نارتھ ساؤتھ وزیرستان، باجوڑ میں۔ ان حالات میں وہاں سے ایک نوجوان اپنے باپ اور اپنے دادا کا مشن لے کے جاتا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے 1995 میں جب میرے دادا پیر محمد صاحب فوت ہو رہے تھے، مجھے انہوں نے یہ کہا کہ علی محمد ہم نے بڑی مشکل سے ملک بنایا ہے، اللہ اس کو میری زندگی میں کچھ نہ کرے۔ ہم تو وہ مشن لے کے چلے تھے یار، ہمیں کیا پتا تھا کہ اپنے گھر میں ہم پہ غداری کا داغ یہاں لگایا جائے گا۔ آپ کا مجھے نہیں پتا، لیکن اپنا مجھے پتا ہے، ہمارے پشتون کلچر میں ماں سے بڑی گالی جو ہے وہ غداری کی ہے۔ ہمارے خون میں غداری نہیں ہے۔ ملک بنانے والے ہیں، بچانے والے بھی ہیں۔ صرف پیر محمد صاحب کی کہانی نہیں ہے، ان کے باپ خان شاہ نظر خان، جا کے ریکارڈ چیک کریں، حاجی صاحب تورنزئی جب فرنگی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، دادا نے تو قلم کے ذریعے اور سیاسی جہاد کیا، پر دادا نے بندوق کے ساتھ جہاد کیا۔ حاجی صاحب تورنزئی ہمارے گھوڑوں پہ بیٹھ کے ملکنڈ پاس کراس کیا، ہمارے خلاف انگریز کی دربار میں CD ہوئی، ہمارے خلاف سیکرٹ رپورٹ گئی کہ یہ تحریک آزادی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ان کے سنتری ہمارے استبل میں آئے اور چیک کیا تو ہمارے گھوڑے وہاں موجود تھے۔ راتوں رات حاجی صاحب تورنزئی جب جہاد پہ نکلے، جب انہوں نے مالکنڈ کراس پاس کیا تو راتوں رات گھوڑے واپس بھیجے تاکہ ہمارے خلاف اگر کوئی CD ہو تو رپورٹ غلط ثابت ہو۔ ماں کی طرف کے جو پرنانا تھے وہ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے۔ میری ماں مجھے بتاتی ہیں کہ 1 سال انہوں نے حفاظ کرام بٹھائے رکھے گھر میں، سوابی ایریا سے میری نانکا ہے، میرے پرنانا 1 سال حفاظ کرام بٹھائے رکھے اس مقصد کے لیے کہ یا اللہ مجھے اللہ شہادت دے دے اسلام کے لیے۔ تو نانا کی طرف سے سکھوں کے خلاف، پر دادا کے ساتھ فرنگی کے خلاف،
دادا انگریز کے خلاف قائد اعظم کے ساتھ، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان بچانے کے لیے. ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، غدار نہیں ہے، نہ میں، نہ عمران خان، نہ میرے ساتھی. غلطیاں ہو سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے علاقے میں ان الزامات کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ آنا پڑے گا. اور کبھی ہم نے پشتون کی سیاست نہیں کی، کبھی لسانیت کی سیاست نہیں کی. ہم نے ہمیشہ اسلام آباد میں آ کے پاکستان زندہ باد کہا ہے، اور اسی لیے پنجاب نے مجھے اون کیا. پنجاب سے مجھے پیار ملا ہے، سندھ سے پیار ملا ہے، کراچی سے پیار ملا ہے، کشمیر کی پہاڑیوں میں ہم گئے ہیں، کشمیر سے ہمیں محبت ملی ہے، گلگت بلتستان سے محبت ملی ہے، ہمیں پورے پاکستان اور اس چیز سے محبت ملی ہے. چاہے میں ہوں، چاہے عمران خان ہوں، چاہے عمران خان کے بہت سے ساتھی، ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز جو پارٹی میں ہیں، جو نہیں، جن حالات میں ان کو جانا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن ایک درد ہے اس سینے میں کہ ہم تو پاکستان زندہ باد کے لیے نکلے تھے. پہلے تحقیقات تو کرتے، معلومات تو کرتے. میں یہ نہیں کہتا جس نے نقصان کیا ہے ریاست کا، جس نے بھی کیا ہے، چاہے علی ہے، جو بھی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. ہاں، ریاست اگر محبت کا معاملہ کرے، ریاست اگر جو ہے درگزر کا معاملہ کرے، ماں درگزر بھی کرتی ہے، ہونا چاہیے. لیکن پہلے تحقیق تو کرو، چیک تو کرو. دہشت گردی کا اور ملک سے غداری کے پرچے ان پہ کاٹ رہے ہو جن کے خون میں جو ہے پاکستان سے محبت گوند کے ہماری ماں نے ہماری کانوں میں لوریاں جو ہیں وہ اللہ اکبر کی دی ہیں، پاکستان زندہ باد کی دی ہیں. انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پاکستان زندہ باد کہتے رہیں گے. جیل میں بھی کہا، جیل کے باہر بھی کہا، اپنی ہی مٹی، اپنے ہی مردان میں عید الاضحیٰ جب کرپشن کے چارجز پہ اور دہشت گردی اور پتہ نہیں کون کون سی جو میں نے آپ کو گنوایا اس پہ اندر رکھا گیا، عدالت کے حکم سے نکلے اللہ کے کرم سے. جب تک زندہ ہیں اسلام کی، پاکستان کی، فلسطین کی، کشمیر کی، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے. پاک فوج کو پاکستان کی، اسلام کی فوج سمجھتے ہیں، قربانی ہے ہماری، اس میں بھی خاندان کی طرف سے. جب ایسٹ پاکستان ہو رہا تھا، میرے ماموں میجر محمد علی صاحب جسور میں لڑ رہے تھے، پرزنر آف وار بنے. باپ کی بڑی محبت تھی ان سے، ان کی جدائی میں باپ ان کے فوت ہو گئے. شیر بہادر خان میرے نانا کا نام. جب واگا بارڈر پہ واپس آئے، میجر محمد علی صاحب نے پوچھا میرے ماموں خالد خان سے کہ وعدہ تھا، وہ کہتے تھے باپ کو، وہ نہیں ہے. ان کی گاڑی پرانی کالی مرسیڈیز ہوتی تھی، ان کی گاڑی ان کو بھیجے گئی پک کرنے واگا بارڈر سے. پوچھا والد کدھر ہیں، ان کو بتایا کہ آپ کے آنے کا انتظام کر رہے ہیں، مہمان بہت ہیں، آ نہیں سکے، گاؤں میں ہیں. انہوں نے نہیں بتایا کہ ان کے والد شیر بہادر خان کدھر ہیں. جب میجر محمد علی صاحب واپس ہاتھیان مردان پہنچے تو ان کی ملاقات اپنے والد شیر بہادر خان سے حجرے میں نہیں، قبر پہ ہوئی. آج ان لوگوں کے بچوں کو غدار کہہ رہے ہیں آپ. اس سے پاکستان آگے نہیں جائے گا. آئیں ذرا پاکستان کا سوچیں، آئیں پاکستان زندہ باد پہ سب اکٹھے ہوں. عمران خان جیسے لوگ غدار نہیں ہیں، نہ ہم جیسے لوگ. ہم پاکستان کو بچانے بنانے والے ہیں، اور آپ لوگ بھی بے شمار ایسے ہیں پاکستان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، چاہے سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہیں، سرکاری ہیں، غیر سرکاری ہیں، عام آدمی ہیں. ہم سب پاکستانی محب وطن. اس وقت ملک کو چیلنجز کا سامنا ہے، اس وقت ملک کو بہت زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے، اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے. ہم نے تو مشکل حالات میں پڑھا. ہماری طرف تو پڑھائی کا مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. وہ تو 100 سال پہلے بھی شکر ہے ہمارے دادا کو بھیجا گیا علی گڑھ. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہمیں ہاتھ میں بندوق نہیں دی، ہمیں ہاتھ میں قلم دیا تھا. خدا را ہمیں ہاتھ میں بندوق نہ تھمائے، ہم قلم پکڑ چکے ہیں. اسی لیے ایک ایسے علاقے سے جہاں پڑھنا لکھنا اتنا آسان نہیں تھا، ہم پشتونوں نے ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا. الحمدللہ سندھ کی اسمبلی نے پھر ووٹ ڈالا، بلوچستان کے شاہی جرگے نے، اور وہاں کے خانوں، نوابوں اور وہاں کے عام بلوچوں نے، سب نے جناح صاحب کا ساتھ دیا. بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. اور پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے. تو پھر ہماری دشمنی کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ اس بیک گراؤنڈ سے آ کے ہمیں انجینئرنگ جیسی تعلیم، کمپیوٹرز میں BSc کیا، پھر پاکستان سے وکالت کی، لندن سے بھی وکالت کی. کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ پشتون کا بیٹا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کوئی لڑنے مرنے والے لوگ ہیں، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو وکالت کی، یہاں سے بھی کی اور وہاں سے بھی کی، جہاں میرے لیڈر جو ہے اس ملک سے وہ بھی ڈگری لے کے آئے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے نہیں ہیں.
ہم نے تو جو پہلا لفظ لکھا وہ پاکستان لکھا ہے، اور آپ نے ساتھ میں غدار لکھ دیا. چلیں یہ فیصلہ اللہ کرے گا. اگر ملک سے محبت غداری ہے تو یہ غداری تو ہم سب کریں گے. پاکستان زندہ باد اگر غداری ہے تو وہ تو میں بھی کہوں گا، میرا بیٹا عثمان بھی کہے گا، ہمارے لحد سے ہمارے قبر سے بھی وہ اذانیں اور وہ باتیں جو وہ آئیں گی انشاءاللہ. آتش کو سکھاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر الثنا اول طاؤس رباب آخر. پاکستان زندہ باد تا قیامت پائندہ باد.